उस ज़ैनब की चादर करबला में छीनी गई थी। ये जुल्म है करबला। सैयदा सकीना की बालियां छीनी गई। सैयदा सकीना कहती हैं, सकीना शहजादी कहती हैं कि मैंने सुना था कि मुसलमान यतीमों पे बहुत रहम करते हैं, चेहरों पे तमाचे मारे, हुसैन की यतीम हो। अल्लाह अकबर। हमीद बिन मुस्लिम कहता है एक औरत को मैंने देखा कि जो आग पे आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। मैंने कहा बीबी तुझे अपनी जान से प्यार नहीं, तू आग पे चलती कैसे है? तो उस वक्त उसने कहा मेरा भतीजा अंदर है। बात दूर निकल गई बहुत, वहीं आते उस ज़ैनब की चादर छीनी। बात यहां इतनी बड़ी बात इसलिए पड़ी। अब वो ज़ैनब कौन? वो ज़ैनब कौन जिसकी अम्मी के दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे? वो ज़ैनब सानिए ज़हरा। एक वाकया, सिर्फ एक वाकया। अकीले बनु हाशिम एक किताब है, अरबी ज़बान में बैरूत से छपी है, अकीले बनु हाशिम। उसमें ये वाक़या मौजूद है कि सैयदा ज़ैनब पूरी ज़िंदगी दिन में कभी नाना के मज़ार पे सलाम करने नहीं गई। बस इतना समझो। मैं बहुत दूर से ये जुल्म बयान कर रहा हूँ यजीद का। सुन लेना, अगर सुन सकते हो महसूस कर लेना। आजकल की बेटियां जो बाइक चला रही है उनके लिए दुपट्टे कोई हैसियत नहीं, उनके लिए दुपट्टों का छीना जाना भी कोई हैसियत नहीं। जो अजनबियों का हाथ पकड़ के भाग जाए उनके लिए दुपट्टों की कोई अहमियत नहीं। दुपट्टे छीने किसके गए वो मुकद्दमा रखना चाहता हूं। और सरखेज वालों अगर समझ गए तो मेरा आना कामयाब हो गया। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, सैयदा ज़ैनब दिन के वक्त में कभी नाना को सलाम करने नहीं गई, बल्कि रात को जाती थी। रात में भी इशा के बाद नहीं गई, रात में भी फजर तड़के नहीं गई, बल्कि आधी रात गुजरती। अब तवज्जो करना, आधी रात गुजरती। ज़ैनब कौन ज़ैनब है तुम क्या समझो? अगर खुदा वक्त में बरकत दे तो पूरी सैयदा ज़ैनब पढ़ूं, सैयदा ज़ैनब का बचपना पढ़ूं, सैयदा ज़ैनब की शादी पढ़ूं, सैयदा ज़ैनब का खुतबा पढ़ूं, तो तुम्हें समझ में आए कि ज़ैनब। लेकिन एक वाक़े से पढ़े लिखे लोग अंदाजा कर लेंगे। सैयदा ज़ैनब आधी रात के बाद जब नाना को सलाम करने जाती है तो किस शान से जाती है? आगे हैदर कर्रार है और पीछे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार है, दाएं इमाम हसन है, बाएं इमाम हुसैन है। इस प्रोटोकॉल के साथ सैयदा ज़ैनब सलाम करने नाना को जा रही है। अल्लाह अकबर। ये है ज़ैनब। ज़ैनब को समझा क्या है? वल्लाह मेरा कलेजा अब फटता है। वल्लाह मैं कोई बात मुनाफिकत वाली नहीं कर रहा। अगर मुझे लोगों का ख्याल न होता तो मेरे कलेजे की बात मैं तुम्हारे सामने रखता। फिर सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए, तवज्जो से, माए बहने सुन लीजिए। आगे हैदर कर्रार, पीछे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, दाएं हसन बाएं हुसैन मौला। इस चारों की जो है वो पहरे में सैयदा ज़ैनब कुबरा अपने नाना को सलाम करने जा रही है। जैसे ही मौला ने मस्जिद में कदम रखा, मस्जिद में कदम रखने के बाद मस्जिद के खादिम को कहा खबरदार चिराग बुझाओ, अब भी बुझाओ। जब मस्जिद के खादिम ने कहा मौला जो भी मस्जिद में आता है उसे उजाला चाहिए, आप मस्जिद का चिराग बंद करवा रहे हैं। कहा मैं अकेला नहीं आया, मेरी बेटी ज़ैनब को साथ लेकर, अपनी ज़ीनत को साथ लेकर आया। आधी रात के बाद कोई मस्जिद में आता नहीं, लेकिन बेटी साथ में लाया हूं। आने की किसी पे पाबंदी तो है नहीं। अगर कोई अजनबी आधी रात के बाद इस मस्जिद में कदम रखेगा तो उस चिराग की रोशनी में जो ज़ैनब का साया जमीन पे पड़ रहा है, उस ज़ैनब के साए पर किसी की नजर न पड़ जाए, इसलिए चिराग बुझा दो ताकि साये ज़ैनब पर किसी अजनबी मर्द की नजर न पड़ने पाए। उस ज़ैनब की चादर करबला में छीनी गई थी। ये जुल्म है करबला में। करबला में जुल्म ये है कि जिसके साथ ये है मौला अली की तरबियत, जो रसूलुल्लाह अपनी बेटी के कदम के निशान को मिटा रहे हैं ताकि उनके निशान कदम को अजनबी ना देख सके, और सैयदना मौला अली बेटी का साया बचा रहे हैं कि किसी ये जुल्म है करबला। फिर नन्हे से 6 महीने के बच्चे को तीर मार के ज़बाह किया गया। आप जानते 18 साल का कड़ियल जवान ज़बाह किया गया। इसी तरीके से सैयदा सकीना की बाल
قربانیاں چھینی گئی. سیدہ سکینہ کہتی ہیں، سکینہ شہزادی کہتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ مسلمان یتیموں پہ بہت رحم کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں. تو میں نے کہا میں یتیم ہوں، اور پھر کہہ دوں گی کہ حسین کی یتیم ہوں تو مجھ پہ رحم کیا جائے گا. جب میں نے ظالم سے کہا میں یتیم ہوں اور وہ بھی حسین کی یتیم ہوں تو مزید میرے چہروں پہ تماچے مارے. حسین کی یتیم ہو، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد خیمے جلا دیے، یہ بھی ظلم ہے. اللہ اکبر. شہزادی زینب کے بارے میں حمید بن مسلم کہتا ہے ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ جو آگ پہ آتی تھی جاتی تھی آتی تھی جاتی تھی. میں نے کہا بی بی تجھے اپنی جان سے پیار نہیں، تو آگ پہ چلتی کیسے ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا میرا بھتیجا اندر ہے، حسینی سیدوں میں ایک ہی بچہ ہے، اگر یہ بھی جل جائے گا تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ حمید بن مسلم کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے اپنے کاندھے پر زین العابدین سید سجاد کو ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ اس کو باہر لے کر کے آئی. میرا عقیدہ کہتا ہے، میری عقیدتیں کہتی ہے ایک زین العابدین کندھے پہ نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر امام حسین کے بعد کی ساری امامت زینب کے کندھوں پر ہے، سیدوں کی سیادت زینب کے قدموں پر ہے. اللہ اکبر. اس زینب کو ہم کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرے؟ اے شام کی ملکہ، اے ملکہ شام، اے اونو محمد کی امی، اے سرکار عبداللہ کی ملکہ، اللہ اکبر، اے علی مرتضیٰ کی زینت، میں تمہیں کس طرح سے عقیدت کا سلام پیش کروں؟ بس اتنا کہہ دوں نبی کے گھر میں فاطمہ جیسی بیٹی نہیں اور علی کے گھر میں زینب جیسی بیٹی نہیں، تو بے مثال ہے. اتنا ظلم کیا گیا. اسی پہ بس نہیں، امام علی مقام کے ساتھ 71 لوگ نبی کے جو ہے وہ اوان و انصار کو شہید کیا، جس میں سے 8 صحابہ ہیں، 19 نبی کے شہزادے ہیں، ان کو شہید کیا. صرف شہید نہیں کیا بلکہ 10 گھوڑے ایک ایک لاش پر متعین کیے. اور جب امام علی مقام کے جسم پر 10 عربی گھوڑے حسین کو کچلنے لگے، اللہ اکبر، تو وہ جسم نازنین جو رسول اللہ کے وجود ناز پر حالت سجدہ میں بیٹھ جاتا تھا تو نبی اس کے لیے سجدہ طویل کر دیتے تھے. حالت نماز میں رسول اللہ کا خیال کرتے ہوئے صحابہ کرام جب امام حسین کو نبی کی پشت سے اتارنا چاہتے تھے تو نبی حالت نماز میں روک دیتے تھے، میرے حسین کو نہ اتارو. ان کے وجود پر 10 گھوڑے دوڑائے. مولا حسین کا پورا وجود چکنا چور ہو گیا، ہڈی چکنا چور ہو گئی. شہزادہ علی اکبر جو شہادت کا دولہا بنا تھا، ہم شبیہ پیمبر، ان کے وجود پر گھوڑے دوڑائے. شہزادہ علی اصغر جو 6 مہینے کا ننھا معصوم ہے، معصوم شرعی نہیں بلکہ لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں، ان کے وجود کو گھوڑے کی ٹاپ سے کچلا گیا. 19 سال کے علی اکبر کو گھوڑے کی ٹاپ سے کچلا گیا. اسی پر بس نہیں، سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ اٹھایا، نیزوں پہ صرف نہیں اٹھایا. جب 11 محرم آئی تو ظالموں نے نبی کی شہزادیوں کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دی. کئی دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ زین العابدین ان کے گلے میں ٹوک ڈالا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا. یہ ظلم ہے، ظلم سن لیں. عنوان طویل ہے لیکن مختصر میں کہہ رہا ہوں. ہاتھوں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں بیڑیاں. آج لوگ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں تو میرا کلیجہ کانپتا ہے. ایک سید نے بیڑیاں پہن کر سارے سیدوں کے ہاتھوں کو قیمتی بنا دیا. امام زین العابدین گلے میں توق ڈال کر، ہاتھ میں ہتکڑیاں پہنا کر، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کئی دن کے اس بیمار کو اونٹوں کی نکیل تھما دی گئی، تم کو پکڑ کے چلنا ہے. امام زین العابدین کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دھڑ سے زمین پر آ جاتے ہیں. جیسے ہی زمین پر آتے ہیں تماچے مارے جاتے ہیں، چابک مارے جاتے ہیں. حضرت مولانا نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. بالآخر
شہزادہ زین العابدین چلنے کے قابل نہ رہے تو پھپھی سیدہ زینب کے ساتھ، سیدہ سکینہ کے ساتھ امام زین العابدین کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ بچوں کے ساتھ بڑوں کو اس لیے باندھا گیا تاکہ بچے چھوٹے ہیں، ننھے ہیں، بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو تکلیف ہوگی، اور بچوں کا خیال رکھے گا تو انہیں جھک کے بیٹھنا ہوگا۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ کوفے کی طرف بڑھنے لگا، سیدہ زینب نے بھائی کے کٹے پٹے لاشے کو دیکھا تو دیکھ کر کے کسی سے کچھ نہیں کہا، مدینے کی طرف رک کے کہا یا محمدہ وا محمدہ، یا محمدہ وا محمدہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جس حسین کو چومتے تھے، سینے لگاتے تھے، چوستے تھے، سونگتے تھے، جس کے لیے سجدوں کو طویل کر دیتے تھے، آج وہ آپ کا حسین بے گور و کفن اس کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے، آج اس کا لاشا پڑا۔ حضور آپ پر درود و سلام ہو یا رسول اللہ، آپ کے حسین کی خبر لیجیے۔ جب مولا حسین کے لیے سیدہ زینب نے یہ باتیں کی، اپنے بیگانے سب رو پڑے اور وہ قافلہ کوفہ کی طرف گیا۔ جب کوفہ جانے لگا، اللہ اکبر، ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بی بی تم لوگ کون ہو میں نہیں پہچانتی، لیکن میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوں۔ میں نے سنا تھا کوئی قافلہ آئے گا، اسے کھانا کھلائیں گے تو سیدہ راضی ہو جائے گی، یہ کھانا میری طرف سے قبول کرو۔ اس بوڑھی عورت نے کھانا دے کر کہا بی بی آپ لوگ مسافر ہو، قیدی ہو، مظلوم ہو، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جب میں سیدہ کی کنیز تھی تو سیدہ کی گود میں سیدہ کے ہم شبیہ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، بس مرنے سے پہلے ایک بار اس کی زیارت ہو جائے۔ سیدہ رو پڑی۔ کسی نے کہا جس زینب کو دیکھنے کی تمنا کر رہی ہو یہی تو وہ زینب ہے۔ اس نے چیخ ماری اور ہمیشہ کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دوسرا دیکھنے والا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا، لیکن یہ زینب کی ہمت تو دیکھیے، ان پر ہونے والے ظلم کو دوسرے لوگ دیکھ کے مر گئے، اور سیدہ زینب کس حوصلے کی خاتون کا نام ہے، امام زین العابدین کس حوصلے کے مرد کا نام ہے، شہربانو کس حوصلے والی خاتون، یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ یہ سب ظلم ہوا۔ اب سننا دو چار لفظوں میں، پھر بات اینڈ کو دوسرے حصے کی طرف جاری۔ پھر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سرکار زینب کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا ہمیں ملک شام چلنا ہے، ہمیں ملک شام چلنا ہے۔ سیدہ زینب نے کہا چلیے۔ شام گئی تھی نا، دوبارہ کئی برسوں بعد شوہر کے ساتھ گئی تو وہ بازار میں پھرانے کا منظر یاد آیا تو برداشت نہ کر سکی اور وہیں انتقال کر گئی، وہیں ان کا مزار بنا۔ میں 8 دن میں نے اعتکاف کیا ہے سیدہ زینب کے مزار پہ، پوری رات وہیں بیٹھا رہتا تھا اور ایک بات کہتا تھا، بس ملکہ مجھے دیکھ لیں، بس اس کے سوا میں نے کچھ نہیں مانگا کہ ملکہ ایک بار مجھے دیکھ لیں۔ آپ کا غلام آیا، غلام زادہ، غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ بہرحال بڑی برکتیں ہیں وہاں کی، اللہ امن و امان پیدا کرے تو ایک بار ضرور جائیے۔ اس پورے علاقے کو زینبیہ کہتے ہیں اور دیکھنا کربلا کی یاد آئے گی۔ بہرحال ایک دن کسی نے پوچھا، سیدہ زینب سے پوچھا بی بی کوفہ اور شام میں تمہیں بازار کے کس دروازے سے داخل کیا گیا تھا؟ تو بی بی کہنے لگی رو کر ایک دروازے سے داخل نہیں کیا تھا، جتنے دروازے تھے سب سے گھما کے لاتی، ہر دروازے سے گھما۔ اور یہ نہیں کہا کہ آل نبی آ رہے، یہ کہتے تھے کہ جو بازار میں اور جنگلوں میں لوگوں کے مال لوٹتے تھے وہ ڈاکوؤں کی اولاد آ رہی، یہ گالیاں دیتے، یہ ظلم کیا، کوفے میں قید میں رکھا،
امام حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری. واقعات نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں، ایسی بھی اشارے دے رہا ہوں. دمشق لے گئے، دمشق جسے دمشق بھی کہتے ہیں. باجے بجائے، شہر سجایا، گلی کوچوں میں گھمایا، اور اس کے بعد جب امام کا کٹا ہوا سر آیا تو کہا میں نے آل محمد سے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لے لیا. اس کے بعد دمشق کے قید خانے میں رکھا. اس قید خانے کی صرف ایک بات سن لیں، قید خانے میں جب رکھا، ننھی سی شہزادی 7 سال کی سکینہ اپنی پھپھی سے شام کے وقت کہتی ہے پھپھی اماں شام کو پرندے بھی اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھپھی اماں ہمیں کھانا بھی نہیں ملتا، پھپھی اماں دعا کر دو کہ سکینہ مر جائے تاکہ اس مصیبت سے نجات مل جائے. یہ بات سیدہ زینب سنتی ہے تو کہتی ہے بیٹا صبر کرو، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمیں صبر کر. صبر کی تلقین ایک دن ایک مرد نے سنا. سننے کے بعد اپنی بیوی سے کہا دیکھو ہم نے قید خانے سے ایک بچی اور ایک بڑی آواز کو سنا. بچی کہہ رہی ہے بھوک اتنی لگی ہے کہ دعا کر دے کہ میں مر جاؤں تاکہ بھوک سے نجات ہو جائے. تم ہر جمعہ کو نیاز حسین کرتی ہو نا، اس جمعہ کی نیاز حسین ہمیں قید خانے میں لے جانا ہے. قید خانے میں ہم لے جائیں گے نیاز حسین اور اس قیدی کو کھلائیں گے جو چھوٹی سی بچی کی میں نے آواز سنی. ہم قید خانے میں نیاز کیسے لے جائیں گے؟ تو کہا جیل کا داروغہ میرا دوست ہے، میں اس کو پھسلا کر کچھ رشوت دے کر کے ہم اندر جائیں گے. نیاز حسین بنی. بننے کے بعد وہ خاتون لے کر کے چلی اور چلنے کے بعد قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ 7 سال کی بچی اپنی پھپھی کی گود میں سر رکھ کے رو رہی. پھر کہتی پھپھی اماں یہ ہمیں صدمے دیتے ہیں، کھانا بھی نہیں دیتے، پھپھی اماں دعا کرو کہ ہم مر جائیں تاکہ اس بھوک سے ہمیں نجات مل جائے. اس عورت کا کلیجہ منہ کو آئے. اس نے کہا شہزادی تم کون ہو میں نہیں جانتی، لیکن تیری شکل بتاتی ہے کہ تو شہزادی ہے، تیرا چہرے کا نور بتاتا ہے کہ تو شہزادی. شہزادی میں کھانا لائی. سرکار زینب نے کہا ہم فقیر لوگ نہیں، ہم بھکاری لوگ نہیں، ہمیں صدقہ نہ کھلانا. کہا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نیاز ہے. کس کی نیاز ہے؟ میرے بادشاہ حسین کی نیاز. سرکار زینب نے سنا، ساری بیویوں کے کلیجے پہ نشتر چلا، سب رو پڑے. کہا تم میرے بادشاہ حسین کا نام سن کے کیوں رو رہی ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ حسین سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تو سیدہ زینب نے کہا تیرا کیا رشتہ ہے بی بی؟ تو حسین سے کیوں اتنا پیار کرتی ہے؟ تو کہا وہ میرا محسن ہے، وہ میرا آقا ہے، میں ہر جمعہ کو اس کی نیاز کرتی ہوں. نیاز کھاؤ، دعا کرو میرا حسین سلامت، اللہ اس کی عمر بڑھائے. کہا کیوں؟ کہا بڑا احسان ہے ان کا مجھ پہ. کیا احسان ہے؟ کہا میرے ابا صحابی رسول تھے، ان کا وصال ہو گیا، ہم مدینے میں پیدا ہوئے، ہم مدینے میں پلے بڑھے، لیکن بعد میں ملک شام آ گئے. کہا کیا احسان ہے وہ تو بتا. کہا میں بچی تھی، بیمار ہوئی تو طبیبوں نے حکیموں نے مجھے جواب دے دیا. حکیموں نے کہا یہ بچی مر جائے گی، اس کو ایسی بیماری لگی ہے یہ چند لمحوں کی سانس لے گی مر جائے گی. میرے ابا نے مجھے اٹھا کے نبی کے قدموں میں لے آ کر کے ڈال دیا. جانے مسیحا سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. حضور نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کیا ہوا؟ کہا حکیم کہتے ہیں تیری بیٹی مر جائے گی، ایک لوتی بیٹی ہے سرکار کرم کریں. اتنی بات ہو رہی تھی کہ چاند جیسا شہزادہ جس کی عمر اس وقت 4 یا 5 سال کی تھی وہ نکلا اور چھلانگ لگا کر نبی کی گود میں بیٹھ گیا. وہ کون تھا؟ وہی حسین بادشاہ تھا میرا. بس باتیں میرے بابا کی اور رسول اللہ کی ہو رہی تھی. اس شہزادے نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا اللہ اسے عمر دے. اس کا ہاتھ لگنا تھا کہ خدا نے مجھے شفا دیا، میں حیات ہو گئی، میں بڑی ہو گئی. میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹی
تو حسین کی دعا کی برکت ہے. اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ جب تک تو زندہ رہنا حسین کی طرف سے نیاز کرتے رہنا اور حسین کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے رہنا. بس یہی میرا رشتہ ہے حسین بادشاہ سے. کھاؤ میرے بادشاہ کے لیے دعا کرو, اللہ میرے حسین کی عمر کو لمبا کر دے. اتنا سننا تھا بیویوں نے کہا, جس حسین کی لمبی عمر کی تم دعا کر رہی وہ تو کب کا شہید ہو. یہ بچی اس کی بچی, یہ یتیم اس کی بیٹی ہے. وہ خاتون خوب رونا, ایک چیخ ماری, اس کا بے انتقال, شہیدوں کا اضافہ. یہ ظلم ہوا, اسی پہ بس نہیں کیا اور کیا کہیں. 10,000 یا 12,000 کا لشکر دے کر یزید نے مدینہ منورہ میں چڑھائی کی. وہ مدینہ منورہ جہاں ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں, جہاں فرشتے پر سمیٹ کر آتے ہیں, جہاں جبریل بھی پر سمیٹ کر آتے ہیں. 12,000 کا لشکر بھیجا, 3 دن تک مدینہ منورہ کی عورتوں سے زنا کروایا. اٹھاؤ تاریخ, یہ ہے یزید. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے گالیاں دی, کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے, ریاض الجنہ جہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں, اس مسجد نبوی کی ریاض الجنہ میں گھوڑوں سے پیشاب کروایا, پاخانے کروائے. یہ ظلم کیا. کعبے کا غلاف چلوایا, یہ اس کا ظلم ہے. اللہ فرماتا ہے جو ظلم کرتا ہے ہم اس پہ پلٹ دیتے ہیں. جب یزید نے یہ ظلم کیا, آل رسول نے بدلہ نہیں لیا. کیوں؟ اگر آل رسول بدلہ لیتے تو دنیا کہتی انہوں نے ظلم کیا, انہوں نے بدلہ لیا. تو آل رسول کا اخلاق کیسے مشہور ہوتا, ان کا صبر کیسے مشہور ہوتا, ان کے خون کی برکتوں کی خوشبو لوگ کیسے سونگتے. تو قدرت نے کہا زین العابدین تو گھر بیٹھنا, باقر تو گھر بیٹھنا, بدلہ ہم لیں گے. کیوں؟ کیونکہ تم کریموں کی اولاد ہو, میں نے تمہیں کریموں کی اولاد میں پیدا کیا, لیکن میں منتقم بھی تو ہوں. اور پھر اللہ نے بدلہ لیا. اب سنو ظلم کا بدلہ کیسے ہوتا ہے. ایک بات, اب پوری داستان نہیں پڑھتا, صرف ایک بات یزیدیوں کا انجام پڑھتا آج, اس کو پھر کسی موقع کے لیے چھوڑتا ہوں. صرف یزید کا انجام سن لو. جب قدرت نے بدلہ لینا چاہا تو یزیدیوں سے بدلہ کس کو کھڑا کیا پتہ ہے؟ مختار ثقفی کو. جیل سے نکلوایا اس کو, اور پوری لمبی داستان ہے, اپنے بزرگوں سے سننا, علماء سے سننا. لیکن میں ایک بات, یزید کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. یزید تقریباً 8 یا 9 بیٹے چھوڑ کے مرا, ایک بیٹا بھی زندہ نہ رہا. نمبر 1. نمبر 2, اس کی خود کی بیویاں بھی اس کی موت کے بعد بیوگی میں اس کے ساتھ نہ رہی, دوسروں سے نکاح کری. خود اس کی بیوی جو بہت خوبصورت تھی ام خالد, اس نے مروان کے ساتھ نکاح کی. یعنی یزید کی بیویاں بھی یزید کی نہ رہی, انہوں نے بھی یزید سے بھی بغاوت کر لی اس کی موت کے بعد. نمبر 1. نمبر 2, یزید کا جو 8-9 بیٹوں میں ایک بیٹا تھا, اس کا نام تھا معاویہ اصغر. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ علامہ ارشد القادری سے پڑھا. حوالہ یاد رکھنا. اور ارشد القادری میرے لیے حوالہ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں میری جماعت کا وہ ایسا عظیم عالم اور بزرگ ہے, بغیر حوالے کے انہوں نے ہوائی فائرنگ نہیں کی. غور سے سننا, غور سے سننا, حسینیت کسے کہتے ہیں اور یزیدیت کسے کہتے ہیں. معاویہ اصغر یزید کا بیٹا. یزید نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میں تجھے اپنا جانشین بناؤ. تو معاویہ اصغر نے کہا جس تخت پر آل رسول کے خون کے چھینٹے ہیں اس تخت پر میں نہیں بیٹھ سکتا, اور میں تیری حکومت پر تھوکتا ہوں. علامہ ارشد القادری نے لکھا, اور اس نے یزید کے سامنے کہا یا حسین. یزید کے گھر میں یا حسین کا نعرہ قدرت لگواتی ہے. یہ ہے امام حسین. حسینیت یہ ہے, حسین کی اولاد نے یا یزید نہیں کہا, لیکن یزید کی اولاد سے خدا نے یا حسین کہا.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ واہ. سمجھتے کیا ہو؟ دنیا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. یزید کو صدمہ ہوا کہ میرا بیٹا میرا نہیں، اور اس کے بیٹے کا خطبہ پڑھ دوں تو اچھوں کے ہوش ٹھکانے. سمجھ لو پھر کسی موقع کے لیے ادھار چھوڑ جا رہا ہوں، اور ویسے اس کا خطبہ سننے کا تمہارے اندر حوصلہ بھی نہیں، اس کے لیے حوصلہ چاہیے. بس اتنی بات. بہرحال پھر یزید مرا کیسے؟ دو روایتیں، ایک پڑھتا ہوں ایک باقی رکھتا ہوں. یزید تھا عیاش، بہت بڑا عیاش تھا. اس کے ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ افیئر تھا. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ عقد الفرید، یہ کتاب ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ نیٹ پر موجود ہے، جاؤ سرچ کرنا. بہت نیٹ کرتے ہو تو نیٹ پہ ہی بول رہا ہوں. ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ، بعض لوگوں نے کہا یہودی لڑکی، جو بھی تھی عیسائی یہودی تھی لیکن اہل کتاب تھی. اس لڑکی کے ساتھ اس کا ناجائز تعلقات کا معاملہ. ویسے اتنا پاپی تھا بھائی، سوتیلی بہنوں کو تک وہ پاپ کی نظر سے دیکھتا، اور سوتیلی بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا، پھپھیوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا، خالاؤں کے ساتھ نکاح. کیا لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں بھی؟ کون سی سازش ہے؟ پہلے لوگ اگر کھڑے ہوتے تو سمجھتا چلو بھائی یزید کی حکومت ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے مجبوری. اب کیا مجبوری ہے؟ اب کیا مجبوری ہے؟ بہت غوث پاک کہتے ہیں، غوث پاک کے امام نے تو یزید کو کافر کہا ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا. کافر کہیں گے تو ہم منع نہیں کریں، ہمارے امام کہتے ہیں. ہاں ہم نہیں کہیں گے، امام کہتے ہیں. کیوں؟ ماحول ایسا تھا. اور بلکہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ علامہ شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ امام اعظم نے اس کو جو کافر نہیں کہا تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اس کو کافر کہتے، توجہ، تو لوگ سمجھتے یزید فرعون جیسا ہے، یعنی ایک محدود تصور ہو جاتا. اگر اس کو کافر کہتے تو لوگ سمجھتے ہیں نمرود بھی کافر ہے، نمرود جیسا. اور آج کے دور میں اگر شفیع اکاڑوی ہوتے تو شاید وہ یہ کہتے کہ اگر یزید کو امام اعظم کافر کہہ دیتے تو لوگ سمجھتے ہیں نتن یاہو جیسا، ہٹلر جیسا، یہ وہ کہتے. لیکن تو ایسا کہتے تو محدود ہو جاتے. کیونکہ نتن یاہو کافر ہے مگر وہ قاتل ہے. کس کا؟ لوگوں کا. اور یزید قاتل ہے نبی کے گھر والوں. وہ مسجد کا قاتل، یہ کعبے کا قاتل. وہ مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ مسجد نبوی کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو چونکہ یہ علامہ شفیع اکاڑوی کہہ رہے ہیں، میں صرف ان کی بات نقل کر رہا ہوں، میں اپنا کوئی موقف پیش نہیں کر رہا ہوں. تو یزید کا کفر ہلکا نہ ہو جائے، اس لیے امام اعظم نے کہا کہ اگر کافر کہوں تو اور کافروں کی طرح لوگ اس کو سمجھ کر چھوٹا موٹا گنڈا نہ سمجھیں. اس لیے کہا شیطان بھی تو کافر ہے مگر کوئی اس کو کافر کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ شیطان ایک اصطلاح ہے، جہاں ساری گندگی جمع ہوتی ہے اس کو شیطان کہتے ہیں، اور جہاں ساری گنڈا گردی جمع ہو اور شیطان بھی جس سے شرمائے اسے یزید کہتے ہیں. حکمت ہے بزرگوں کی. علامہ اکاڑوی نے کہا میں اپنا کوئی موقف پیش نہیں کر رہا ہے، میں نے نقل کر دیا. اب سمجھے بات کو؟ ہاں کیا کہہ رہا تھا کہ یزید جو تھا، علامہ خواجہ حسن نظامی نے لکھا اس کی اپنی سوتیلی ماں کو تک اس نے پاپ کی نظر سے دیکھا. ہاں اما عائشہ صدیقہ کو گالی دی، اس نے جو گالی دی وہ تو میں بیان نہیں کرتا، اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا. اور اما عائشہ کو گالی وہ دیتا ہے نا جو خود گالی کے قابل ہوتا ہے. کیونکہ عائشہ وہ ہے جس کا خطبہ اللہ کا قرآن پڑھے، تو اللہ تو کا قرآن تو خطبہ پڑھے اور گالی خور عائشہ کو گالی دے. سیدہ عائشہ وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے.
تو لوگ عائشہ کو گالی دے کر بتاتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے. اگر آج کی تاریخ میں بھی کوئی سیدہ عائشہ کو گالی دے رہا ہے تو میں کہوں گا کہ یزیدیت سے کوئی نہ کوئی تیرا نسب ملتا ضرور ہے. ہاں، ورنہ میری ماں ام المومنین، مومنوں کی ماں، جس کی شان یہ ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت پر تو بات کروں گا کسی دن، ان کی عظمت پر مکمل کوئی تقریر کروں گا، کیونکہ آج کل وہ لڑکیاں جو خود بک رہی ہیں، جن کی مائیں بکی ہوئی ہے، وہ عائشہ صدیقہ کے کردار پہ بات کرے گی، ان کی عمر پہ بات کرے گی، ان کے نکاح پہ بات کرے گی. عائشہ وراء الورا کا نام ہے، عائشہ وراء الورا کا نام ہے. صدیقہ بنت صدیق ہے، اور وہ ہیں جو خدا کے محبوب کی محبوب ہیں. آقا فرماتے ہیں جیسے کھانوں کو سرید کو کھانوں پہ فضیلت ہے، ویسے عائشہ کو عورتوں پہ ایک جملہ سن لے حدیث کا. ساری دنیا سے کہا میری اہل بیت سے محبت کرو. توجہ توجہ توجہ، اما عائشہ کی منقبت پڑھ رہا ہوں. ساری دنیا سے کہا میری اہل بیت سے محبت کرو، اور سیدہ فاطمہ سے کہا میرے لیے عائشہ سے محبت کر لے. توجہ کریں، جس فاطمہ کی محبت سب سے طلب کی، اس فاطمہ سے کہا فاطمہ میرے لیے عائشہ سے محبت کر لے. یہ ہے عائشہ صدیقہ. کیا سمجھتے ہو عائشہ صدیقہ کو؟ اور جاؤ بڑے بڑے ولی اور قطب اور ابدال سیدہ عائشہ کو نہ سمجھ سکیں. یہ آج کل کی چھوکریاں جو زنا کی پیداوار ہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا سمجھ سکیں؟ جاؤ اپنا منہ دیکھو آئینے میں. سیدہ عائشہ کون شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور. بہرحال بات ختم کرنے لگا ہوں. تو یزید کا افیئر تھا، اور جس لڑکی سے اس کا عقد الفرید میں نے حوالہ پڑھ، جس لڑکی سے اس کا افیئر تھا اس کا بچپنے کا دوست تھا سرجون ابن منصور. چونکہ یزید اپنے ابا کے گھر نہیں پلا تھا، ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ پلا تھا کہیں اور. جہاں پلا تھا ابن کثیر نے لکھا، میں صرف نقل کر رہا ہوں. کس ماحول میں پلا؟ یہودیوں کے ماحول میں، نصرانیوں کے ماحول میں. اس کا بچپنے کا دوست ہے سرجون ابن منصور، جو عیسائی ہے یا یہودی ہے. اور کتوں سے کھیلنا، بندروں سے کھیلنا. یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اب ہماری عمر بھی اب اس قابل نہ رہی کہ کھل کے بات کریں، لیکن بس بچوں کو پتہ چلے لڑکوں سے بدکاری اس کا محبوب مشکلہ. اور تو جو سوتیلی ماں کو جو پاپ کی نظر سے دیکھے، اس کا کردار میں کیا بیان کروں بھائی. کردار والے لوگ کبھی اہل بیت کو نہیں چھیڑتے. میں یزید کے جو والد بزرگوار ہیں، میں ان کو تو کبھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. میرے نبی کے صحابے میں وہاں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وضاحت کر کے کہہ رہا ہوں. لیکن اس کا خود کا کردار، اور اگر اس کا اور کھولوں نہ تو پھر بات بہت لمبی ہوگی. جتنا بھائی جان نے ٹائم دیا تھا میں اس سے بہت آگے بڑھ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ سن لے ذرا تھوڑی دیر. تو وہ بدکار تھا لڑکوں کے ساتھ بھی. بندروں کا ناچ دیکھنا، جب سوتا تھا تو سرہانے شراب کے مٹکے رکھے رہتے. سرجون جو تھا ابن منصور، اس کا بچپنے کا دوست، اس کا سیکریٹری. جب وہ بادشاہ بنا نا، کوئی خلیفہ ولیفہ تو وہ تھا نہیں نا، ہم اس کو خلیفہ مانتے بھی نہیں. کہے گا خلیفہ؟ خلیفہ صدیق اکبر ہے. خلف سے سلف کا کردار پتہ چلتا ہے. صدیق نے بتایا میں ایسا ہوں تو مجھے تیار کرنے والے آمنہ کے لال کی شان کیا ہو. ارے جو خلیفہ تھا وہ اہل بیت کو آنکھ نہیں دکھاتا تھا، حسن بادشاہ کو اپنے کندھوں پہ لے کے مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا. لوگ کہتے ابو بکر کیا کرے ہو؟ کہا میں تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. خلیفہ ایسا ہوتا. سبحان اللہ. تو یزید کا دوست تھا سرجون ابن، اور بھی اس کے بہت سارے دوست تھے. ابھی ان سب کو کھولوں گا تو بہت ٹائم جائے گا. اچھا میں یہ جلدی بیان نہیں کرتا، وجہ بتاؤں کیوں؟ میرے امام کی اتنی خوبیاں ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا وہ بیان کرتے کرتے.
اس کتے کی طرف آنے کا. ہاں لیکن بھائی جان نے مجھے آج کہا کہ تو بول اس کو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یزید کا انجام اور یزیدیوں کا انجام کیا ہوا. میں اتنا لمبا گھوم پھر کے آیا کہ اب ٹائم نہیں رہا، لیکن بھائی جان کا یہ دیا ہوا عنوان اس کو پورا کر رہا ہوں. اس کے بہت دوست تھے، اس لڑکی کے ساتھ افیئر، اور اللہ کی شان، چونکہ یزید تھا بہت موٹا بھدا، اس کے جسم پہ اتنے بال تھے جیسے سور پہ بال ہوتے. میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں. ابن کثیر کو اٹھاؤ، ابن خلدون کو اٹھاؤ، ابن اسیر کو اٹھاؤ، تاریخ خلفاء امام سیوطی کو اٹھاؤ، یہ بڑی کتابوں کو اٹھاؤ تو دیکھو یزید کا حلیہ. وہ بہت موٹا تھا. موٹا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو رکوع و سجود نہ کر سکے، اس کا پیٹ ایسے لٹکا تھا، موٹا، اور سور کی طرح پورے جسم پہ. عمر زیادہ بھی نہیں تھی اس کی، تقریباً 39 سال کی عمر میں تو مر بھی گیا، بہت لمبی عمر نہیں پایا اس نے. وجہ بتاؤں؟ اس کو بھی سن لیں. معذرت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں لمبی عمر عطا کرے گا. اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو. اسی لیے آپ دیکھو اکثر اولیاء سب آپ کو لمبی عمر والے دکھیں. غوث پاک 91 سال، غریب نواز 97 سال. دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، وجہ اہل بیت کی محبت عمر کو لمبی کرتی ہے. اب آپ کہیں گے ارے کچھ 40 سال میں بھی تو گئے امین القادری. نے کہا ہاں وہ بھی عمر لمبی ہے. کہا وہ کیسے؟ 40 سال میں مرنے والے کی عمر لمبی کیسے؟ میں نے کہا عمر اس کو کہتے ہیں آدمی چلا جائے پھر بھی لوگ خیر کے ساتھ اس کو یاد کرتے رہے. سبحان اللہ. یہ بھی تو عمر ہے، یہ بھی عمر ہے، یہ بھی عمر ہے کہ لوگ جانے کے بعد یاد کریں. آج احمد رضا کے ڈنکے کیوں بج رہے ہیں؟ 66 سال میں وہ بادشاہ گیا سنیوں کا، لیکن آج بھی سنیوں کی محفل ختم نہیں ہوتی جب تک کہ لوگ احمد رضا کے مسلک کا نعرہ نہ لگا. یہ شان ہوتی ہے نا. بہرحال عرض کیا کر رہا تھا؟ میری اہل بیت سے عمر لمبی ہوگی. میری اہل بیت سے محبت کرو، تمہارے گھر میں اتحاد ہوگا. حضور فرماتے ہیں اپنے قبیلوں میں اتحاد چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو. جب تم میری اہل بیت کی حق تلفی کرو گے اللہ تمہارے گھر میں پھوٹ ڈال دے گا، تمہارے قبیلہ میں پھوٹ ڈال دے گا. اور دیکھ لو ڈنڈی نہ مارو، جو تمہارا بیٹا تمہارا غدار ہے، وجہ تم اہل بیت کے غدار ہوئے، اللہ نے تمہارے بیٹے کو تمہارا غدار بنا دیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، حدیث سے اٹھا کے پڑھو. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسل تمہاری وفادار ہو، اہل بیت سے محبت کر کے دیکھو. بیٹے تلوے نہ چومے تو غلامی لکھنے کے لیے تیار کر کے، لیکن کون سی؟ باہر کہتے ہیں ہم تو اہل بیت کو چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ تو ایسے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے. اہل بیت کو چاہنا ہے تو احمد رضا کی طرح چاہ کے دیکھو. کیا شان ہے پتہ ہے؟ سید نے پالکی کو کندھا دیا تو امام احمد رضا کہتے ہیں تم میں سید کون ہے؟ کہا سید کون ہے؟ سید کہتا ہے مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، نسب نہیں پوچھا جاتا. کہا تم ہی سید ہو؟ پتہ ہے معاف کر دو. کیسے معافی مانگی؟ مکاریاں نہیں، پے کرے خلوص و وفا کو احمد رضا کہتے ہیں. 14ویں صدی کے مجدد نے اپنا امامہ اس ان پڑھ مزدور سید کے قدموں پہ رکھا. تم تقوی میں تولتے ہو سیدوں کو، تم علم پہ تولتے ہو سیدوں کو، تم لفظوں کے تلفظوں پہ تولتے ہو سیدوں کو، تم داڑھی اور ٹوپیوں پہ تولتے ہو سیدوں کو. خون رسول نہ دیکھا؟ خون رسول. امام احمد رضا نے اس پالکی اٹھانے والے سید کے قدموں میں اپنا امامہ رکھا. کہا شہزادے کل تمہارے نانا پوچھیں گے کہ عزت میں نے اسی لیے دی تھی کہ میرے نواسوں کے کندھوں پہ تم سواری کرو گے، تو میں کیا جواب؟ آپ مجھے انہوں نے کہا حضرت معاف کیا. کہا نہیں ایسے تو معافی نہیں، امامہ رکھ کر بھی دل شاد نہیں ہوا، ایسے نہیں. کہا پھر کیسے؟ کہا جتنے قدم آپ مجھے لے کے چلے ہیں پالکی میں اٹھا کے، احمد رضا اب پالکی کو کندھا دے گا اور اتنے ہی قدم تم کو لے کے چلے گا. یہ ہے اہل بیت کی محبت، یہ اہل بیت کی محبت. بہرحال بات دور جاتی ہے. تو سرجون ابن منصور جو تھا اس لڑکی سے پیار کرتا تھا، اور وہ لڑکی بھی اس کو چاہتی تھی کیونکہ سرجون تھا، یزید کی طرح نہیں تھا، وہ
ظاہری طور پہ دیکھنے دکھانے میں خوبصورت تھا، یہودی بچہ تھا، ملک شام کا تھا یا عیسائی تھا، اور یہ تھا موٹا بھدا، چل پھر بھی نہیں سکے، یہ پڑا رہتا تھا ایسی کھا پی کے۔ تو ہوا یہ کہ اس کے پاس بادشاہت تھی، اس کے پاس بادشاہت نہیں تھی، تو یہ لڑکی کو مجبور کرتا تھا۔ سر جون نے ایک دن کہا اس کا قصہ ختم کر۔ کہا کرنا کیا؟ بولے یہ بولتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے، تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس لڑکی نے کہا یزید اگر میں تجھے چاہیے بدکاری کے لیے تو جنگل آنا پڑے گا۔ یزید عربی گھوڑا لے کے جنگل گیا، اور جنگل جانے کے بعد لڑکی دوسرا گھوڑا لائی، پہلے سے پلان تھا، لڑکی کی کمر میں خنجر تھا، سج دھج کے آئی تھی۔ لڑکی نے اپنا گھوڑا آگے دوڑایا، یزید نے اپنا گھوڑا پیچھے دوڑایا، چونکہ تھا موٹا بہت زیادہ، دوڑاتے دوڑاتے تھک گیا، تھکا تو پیاس لگی، پیاس لگنے کے بعد لڑکی کے گھوڑے کو اس نے کھینچا اور اس لڑکی کو اپنے گھوڑے پہ کھینچا، وہ لڑکی گھوڑے پہ بیٹھی، اور جب بیٹھی تو اس نے بیٹھ کر کے فائدہ اٹھایا۔ وہ بہت چالاک اور چست لڑکی تھی، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جنگل میں خوب دوڑایا دوڑایا دوڑایا، یہ کہتا تھا العطش العطش العطش، پیاس 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 کہتا تھا، اور جب وہ پیاس سے تڑپا تو ایک جگہ دھکا دے کر کے اس کو لڑکی نے گرایا، اور گرانے کے بعد اس کے سینے پہ پیر رکھا، اور پیر رکھ کے کہا مجھ سے شادی کرے گا؟ جو اپنے نبی کی آل کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا وفادار ہوگا؟ اور لڑکی نے شیرک کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد ایسی غائب ہوئی کہ آج تک نہ سرجون کا پتہ چلا نہ اس لڑکی کا پتہ چلا۔ لاش ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، کئی دنوں تک لاش نہیں ملی۔ یاد رکھنا جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں ایسے گم ہوتے ہیں کہ جنازوں میں چہرے بھی پہچانے نہیں جاتے۔ کئی دنوں کے بعد یزید کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ اس کے سپاہی جنگل کو نکلے تو دیکھا کہ یزید کی لاش اس حالت میں پڑی ہے کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی بدبو آ رہی ہے کہ برداشت کے قابل نہیں۔ بالآخر بیٹے جنازے کو کاندھا نہ دے سکے، اسی حالت میں لپٹا اور لپٹ کر باب الصغیر قبرستان کے قریب میں اس کو دفن کیا۔ 600 سال کے بعد جب اس کی قبر کو، یزید کی قبر کو کھولا گیا، اندر کچھ نہیں تھا، جلی ہوئی ہڈیاں ملی، یعنی ہڈیاں بتا رہی تھی کہ وہاں بھی جلا اہل بیت سے، اندر بھی جل رہا ہے۔ اور پھر اہل بیت کے محبین نے وہاں پر سیسے کی ایک فیکٹری بنائی، اور سیسے کی فیکٹری بنا کر عین جو یزید کی قبر تھی وہیں پر وہ بھٹی لگائی، اور برسوں تک بلکہ کئی سالوں تک وہ بھٹی یزید کی قبر پر جلتی رہی، اور لوگوں کو بتایا جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے آخرت میں جو جلے گا وہ تو جلے گا، یہاں بھی جلے گا۔ یہ یزید کا انجام۔ دوسری روایت باقی ہے، یار زندہ صحبت باقی۔ اس لیے اہل بیت سے پیار کرو، کفن بھی میلا نہیں ہوگا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ وما علینا الا